पाकिस्तान आने का इरादा कर रहे हैं, किसी ऐसी शख्सियत से मुलाकात के क्या असरात हो सकते हैं? और उन्होंने MBS के अब्बा जी जो हैं उनका कोई पैगाम जो है उनको डिलीवर किया। अचानक क्या हुआ कि इमरान खान साहब की इनकार के बावजूद उनको एरिया शिफ्ट कर दिया गया? इमरान खान साहब की जो वकला की टीम है वही इस वक्त उनकी तर्जुमान बनी हुई है। जिसपे फूल डाले गए हैं उसमें इमरान खान साहब नहीं थे। 9 मई के हवाले से जितने भी लोग हैं, किसी के साथ कोई रायत नहीं होगी। बेल मिलने, रिहा होने और दोबारा गिरफ्तार होने में 48 घंटे लगे। नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान पहुंचने से पहले 21 अक्टूबर तक शायद हाईकोर्ट का फैसला कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद है मुमकिन नाम तर्जिया का रिजवान रजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये अचानक जो है वो मरियम नवाज जो है, हालांकि उन्होंने स्विट्जरलैंड जाना था, उनके गले की सर्जरी थी, लेकिन अचानक से वो पाकिस्तान तशरीफ ले आई, लेकिन बहुत ही खामोशी के साथ वो आई और जाती उम्रा चली गई। इस खामोशी की क्या वजह? उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उनके आने पे भी कोई ऐसा जिस तरह से किसी भी सियासी शख्सियत के आने पे शोरगुल होता है, कोई इस तरह का माहौल भी नहीं बना। तो ये इस इतनी खामोशी की वजह क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पे तो हर पॉलिटिकल लीडर को इस तरह का इवेंट जो है उसे एक न्यूज वर्दी इवेंट बनाना चाहिए, लेकिन बहरहाल उनकी अपनी भी तरजीह हो सकती है। हम क्या कह सकते हैं, इस वक्त जो धड़ाधड़ जो चल रही है, मीटिंग्स चल रही हैं मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के हवाले से, तो दावा तो PMLN ने कर दिया है कि वो इतने लोग इकट्ठे करेगी। अब अगर हम देखें मीनारे पाकिस्तान का, तो मीनारे पाकिस्तान का सारा जो है ग्राउंड वो सिर्फ हमें पिछली कम से कम 40 साल के अंदर सिर्फ वो जो TLP के तरीके लबैक पाकिस्तान के जो कायद थे खालिद हुसैन रिजवी साहब, उनके नमाज जनाजा पे ही भरता हुआ नजर आया है। इमरान खान साहब भी जब भी मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करते हैं तो वो उसके 1/4 हिस्से के ऊपर अपना वो सारा कुछ कंसंट्रेट रखते हैं। और भी कोई पार्टी जैसे कि अभी ये मिलाद कॉन्फ्रेंस करेंगे मिनाजुल कुरान वाले, ये भी आधे से ज्यादा हिस्से को कवर नहीं करते या वहां पे अपना इवेंट नहीं रखते। ये भी उसका एक कॉर्नर जो है वो लेंगे और एक साइड लेंगे और वहां पे वो इज्तिमा करके और वहीं पे कैमरा शैमरा मार के तो दिखा देंगे लोगों को। तो जब आपने पूरा मीनारे पाकिस्तान भरना है तो इसका मतलब ये है कि आपको वहां पे 1,00,000+ बंदा इन रियल सेंस लेके आना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर मीनारे पाकिस्तान को एक पूरा रकबा ले लिया जाए, ठीक है, और वैसे 1 स्क्वायर फीट की बजाय हम ये समझ लें, आम एक इंसान के खड़ा होने के लिए जो जगह होती है, ऑक्यूपाई होती है आसानी से खड़ा होने के लिए, वो 4 स्क्वायर फीट होती है। लेकिन अगर हम ये फर्ज कर लें कि वो मुर्गियों की तरह, ब्रायलर की तरह 1 स्क्वायर फीट पे पूरा आ जाएगा, तो 5.5 लाख बंदा चाहिए मीनारे पाकिस्तान को पूरा भरने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम 4 स्क्वायर फीट का बुनियादी यूनिट ले लें कि 4 स्क्वायर फीट के ऊपर, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वैसे बाय द वे, कि 4 स्क्वायर फीट के ऊपर एक बंदा खड़ा होगा। 4 स्क्वायर फीट से कम अगर स्पेस आप लोगों को देंगे तो लोग सांस घुटने से, हबस से मरना शुरू हो जाएंगे। तो 4 स्क्वायर फीट कम से कम चाहिए एक बंदे के लिए। तो इस नाते से आप अगर कि 1,10,000 या 1,20,000 बंदा जमा कर लेते हैं वहां पे, तो आप पूरा वो वाला पार्क भर डालेंगे, ठीक हो गया। तो अब 1,00,000+ बंदा जो है वो वहां पे इकट्ठा करना एक बड़ी टास्क है, खास तौर पे इस सूरत में कि पार्टी ने 2016 के बाद यहाँ पे कोई बहुत बड़ा पावर शो नहीं किया। एक किए हैं मरियम नवाज शरीफ ने, अगर आपको याद हो तो जलसे किए हैं उन्होंने, जिसमें वो नाम लिया था ना वो उस कर्नल वसीम का, जो कि पार्लियामेंट चलाता रहा है, वो मीनारे पाकिस्तान के जलसे में ही नाम लिया था बीबी ने। लेकिन उस वक्त भी मुझे याद है कि इन्होंने बड़ी मुश्किल से आधे एक साइड पे ग्राउंड को, बल्कि वही क्वार्टर साइड जो है उस पे ही ग्राउंड को भरने की कोशिश की थी। मीनारे पाकिस्तान का ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है
اور یہاں پہ لاکھ پلس بندہ چاہیے فزیکلی لانے کے لیے. کارنامے تو بہت ہوتے ہیں. میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے تو میٹنگز ہو رہی ہیں، لیکن میاں نواز شریف کی اپنی بھی سننے میں آیا کہ بہت اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خاص طور پہ کوئی سعودی شخصیت جو ہے وہ ان سے ملاقات ہوئی ہے ان کی لندن میں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ کون سی شخصیت تھی یا اس کی کیا سگنیفیکینس ہے اس ٹائم پہ جب میاں نواز شریف پاکستان آنے کا ارادہ کر رہے ہیں؟ کسی ایسی شخصیت سے ملاقات کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح ہم سعودی عرب سے ہر ضرورت کے وقت مانگنے جاتے ہیں، اور جس طرح اس وقت موجودہ حکومت لوگوں کو یہ والا چورن بیچ رہی ہے کہ سعودی عرب سے $25 ارب کی انویسٹمنٹ آنے والی ہے، اور جس طرح سے ہم یہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں. جی اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اب تک پاکستان کے اندر جو ہے وہ اب تک جتنی بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو جائے یا انفراسٹرکچر کی سپورٹ ہو جائے یا فورن اسسٹنس ہو جائے، اگر ہم اس کو کریں تو امریکہ نے اب تک $45 بلین 75 سال میں پاکستان کو دیے ہیں. امریکہ اور دوسرے ویسٹرن کنٹریز نے لگائے ہیں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ پلس اسسٹنس جی لگا کے، جبکہ چائنا نے 2014 سے آن ورڈ پاکستان میں تقریباً $29 ارب لگائے. تو یہ ٹوٹل تقریباً 45 جمع 30 کر لیں، 75 ہو گئے. اب اس صورت کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی پچھلے 75 سال کے اندر انویسٹمنٹ آئی ہے بالکل اس کا 1/3 اگلے 3 سال میں آنے جا رہا ہے، تو یہ کوئی انبلیویبل بات ہو جاتی ہے. ہمارا انفراسٹرکچر کرمبل کر جائے گا. اس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے پیسوں کو کنٹرول کر سکے. لیکن تاہم بالکل سعودی عرب بھی کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ پہ، جی ہم انویسٹمنٹ کریں گے، اور پاکستان بھی اس کے نعرے لگائی جا رہا ہے. تو سعودی عرب نے $3 ارب پاکستان کو الگ دے رکھے ہیں قومی خزانے میں رکھنے کے لیے. پھر وہ $1 ارب کا سالانہ تیل ہمیں الگ دیتا ہے. اچھا تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے تو وہ بھی ہمیں $1-2 ارب ویسے بھی پکڑا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا انٹرسٹ بھی نہیں لیتا ہم سے اگر یہ ہو جائے تو. اس کے بعد پھر پاکستان کے انٹرنل معاملات کے اندر اس کا ایک خاص مقام ہو گیا. اسی ولاگ کے اندر میں نے آپ کو ایک سٹوری دی تھی کہ نواز شریف صاحب کی بالکل پاکستان واپسی سے پہلے 3 اہم ممالک کے اہم لوگوں سے ملاقات ہوگی. یہ سعودی عرب کے صاحب جو ان سے آگے ملے ہیں، یہ ڈپٹی فورن منسٹر لیول کے یا ڈپٹی اسٹیٹ منسٹر لیول کے کوئی صاحب تھے، اور وہ ایم بی ایس کے والد صاحب کا کوئی کمیونیکیشن ان کی طرف لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے. اس کو مختلف معنی پہنائے جا سکتے ہیں، لیکن جب تک کوئی انفارمیشن اندر سے نہیں نکلتی ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اسی طرح ایک ملاقات جو ہے ان کی ترکی کے بھی بعض امپورٹنٹ لوگوں سے ہونی ہے میری اطلاع کے مطابق، اور ایران کے بھی کچھ لوگ ان سے ملیں گے نواز شریف صاحب سے آ کے وہاں پہ. تو یہ ملاقاتیں ان کی 21 اکتوبر واپسی سے پہلے ڈیو تھی، ہم اس کی خبر دے چکے ہیں. ان میں سے ایک ملاقات جو ہے وہ ہو گئی ہے، اور میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ ڈپٹی منسٹر لیول کے کوئی صاحب ہیں جو ان سے آ کے ملے ہیں، اور انہوں نے ایم بی ایس کے ابا جی جو ہیں ان کا کوئی پیغام جو ہے ان کو ڈیلیور کیا ہے. تو ان قریب پتہ چل جائے گا کیا پیغام. جی رضی صاحب، لیکن کل ایک اور سرپرائزنگ چیز جو ہوئی وہ تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے، کہ پہلے ہمیں خبریں یہ سننے کو ملتی رہی کہ وہ اٹک جیل میں کافی سیٹسفائیڈ ہیں، مطمئن ہیں، اڈیالہ نہیں جانا چاہتے، حالانکہ ان کے وکلا کی طرف سے کافی زور لگایا گیا تھا. لیکن پھر اچانک کیا ہوا کہ عمران خان صاحب کے انکار کے باوجود ان کو اڈیالہ شفٹ کر دیا گیا، اور اب وہ وہاں پر ہیں. تو اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ دیکھیے اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو وکلا کی ٹیم ہے وہی اس وقت ان کی ترجمان بنی ہوئی ہے. جو ان کے پولیٹیکل ترجمان ہو سکتے تھے یا تو وہ زور زبردستی کر کے استحکام پارٹی میں بھجوا دیے گئے ہیں، یا وہ مطلب زیر زمین ہے، انڈر گراؤنڈ ہے. تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اپنا اللہ بھلا کرے وہ وکلا ہی بچتے ہیں. اور وکلا میں ڈویژن ہے، 2 مختلف باتیں دونوں ایک ہی وقت میں کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ اسٹریٹجی بھی ہو، ان کی اپنی اسٹریٹجی بھی ہو کہ وہ اس میں کریں. لیکن میری ذرائع سے جو بات ہوئی ہے تو جو آفیشیل ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بائی ڈیزائن تھا. کل اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو 2 قافلے نکلے ہیں اڈیالہ اٹک جیل سے. ایک 6:50 پہ نکلا ہے، یعنی 7:10 پہ، اور دوسرا ایگزیکٹلی 7:15 پہ نکلا ہے.
PTI کے جتنے بھی انتھوزیاسٹ تھے یا ان کے جتنے بھی ورکر تھے, انہوں نے ایک دو نے راستے میں اس گاڑی کے اوپر پھول چھول ڈالے ہیں, جس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ اس میں عمران خان صاحب ہیں. جس پہ پھول ڈالے گئے ہیں اس میں عمران خان صاحب نہیں تھے, اور یہی مقصد تھا کہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس گاڑی میں جا رہے ہیں تو وہ اس کے اوپر اگر کسی نے کوئی مطلب کہ خدا نخواستہ کوئی سیبوٹیج ایکٹیویٹی ہونی ہے تو وہ بھی اس پہ ہی ہو, اور اگر کسی نے پھول بھی ڈالنے تو اسی پہ ہی ہو. جو 7:15 بجے والا قافلہ نکلا ہے اس میں عمران خان صاحب تھے, جو قافلہ بعد میں گزرا ہے, اور لوگ اس قافلے جو پہلے والا خالی قافلہ تھا جس میں عمران خان کی ڈمی ٹریول کر رہی تھی, لوگ اس پہ پھول چھول ڈال کے چلے گئے تھے. اور بہت کم ویڈیوز ایسی اویلیبل ہیں جہاں پہ لوگوں نے اس کے اوپر کیا. وہ ویسے بھی موٹر وے پہ ٹریول کر رہے تھے, اور موٹر وے پہ تو آپ کو پتا ہے نا انٹری ہوتی نہیں ہے سائڈ پہ کسی کی, تو وہ تھا. تو یہ بائی ڈیزائن کیا گیا تھا, یہ بھی پرسیپشن کریٹ کیا گیا کہ عمران خان آنا ہی نہیں چاہ رہے, یہ سارا بائی ڈیزائن تھا. عمران خان ویری مچ دیئر. ویسے بھی جب بندہ قید ہو جاتا ہے تو پھر اس کی مرضی تو نہیں نہ چلتی, پھر تو جنہوں نے قید کیا ہوتا ہے ان کی مرضی چلتی ہے. تو یہ ہے اس کا اصل واردات جو ہے, یا جس سے کہنا چاہیے ڈسپشن کریٹ کی گئی, وچ از گڈ, تاکہ ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ مینٹین ہو سکے. سر جاتے جاتے ایک آخری کوشچن جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی, وہ ایک پرسپشن دوبارہ سے جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ جی 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی لوگ ہیں کسی کے ساتھ کوئی رائٹ نہیں ہوگی, تو رائٹ تو آلریڈی لوگوں کے ساتھ نہیں ہو رہی, تو یہ اب دوبارہ سے اس پیغام کو سرکولیٹ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے پچھلے 2-3 روز سے نا PTI کا میڈیا جو ہے, سوشل میڈیا خاص طور پہ اور مین سٹریم میڈیا پہ ان کے جو حامی اینکر سمجھے جاتے ہیں وہ عمومی طور پہ ایک تاثر دے رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی اور پاکستان کی مقتدرہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں کچھ صلح ہونے لگی ہے, اور اس صلح کے نتیجے میں ہی لاہور میں یہ جو 4 خواتین کو جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھیں, صنم جوید وغیرہ, ان کو بیل ملی ہے. اور اس صلح کے نتیجے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ موو کی. لیکن سر اس بیل ملنے کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوا, صنم جاوید کو دوبارہ ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا. ہاں, لیکن بیل ملنے, رہا ہونے اور دوبارہ گرفتار ہونے میں 48 گھنٹے لگ گئے, اور ان 48 گھنٹوں کے اندر یہ پروپیگنڈا پوری طرح پیک پہ چلا گیا کہ عمران خان کی کوئی ان کے ساتھ ہونے لگی ہے. تو پھر آپ کو پتا ہے, آپ بھی میڈیا میں کام کرتی رہی ہیں, کہ پھر کوئی فون آیا جایا کرتا ہے کہ یہ انفارمیشن ہے لیکن آپ نے ذرائع کے حوالے سے دینی ہے, ہمارا نام نہیں آنا چاہیے. تو پھر ایسی انفارمیشن جو تھی بھاری آواز کے فون کے ذریعے دی گئی کہ جناب یہ ذرائع کے حوالے سے چلا دیں کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو کوئی رعایت نہیں ہے. مجھے ایک اور بھی بات لگتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ شاید صنم جوید اینڈ کمپنی کی رہائی ہو جاتی اگر یہ والا پروپیگنڈا نہ ہوتا. ان کی دوبارہ گرفتاری جو ہوئی ہے وہ اس پروپیگنڈے کے بعد ہوئی ہے, اور ہمارے مقتدرہ ہے وہ کوئی ایسا تاثر نہیں دینا چاہ رہی کہ جناب وہ کسی اس میں چلے گئے ہیں, تو اس لیے انہوں نے فوراً ان کو دوبارہ پکڑا بیچاریوں کو. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا جو اٹک سے اڈیالہ منتقلی تھی اس کو بھی انہوں نے مکمل کیا ہے. تو اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جی یہ بنیادی طور پہ سائفر کیس میں ارلی ڈسپوزل کے لیے ان کو لایا گیا ہے. ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے, یہ میں اپنے پاس سے بات کر رہا ہوں, کہ نواز شریف صاحب کے پاکستان پہنچنے سے پہلے 21 اکتوبر تک شاید سائفر کا فیصلہ کر دیا جائے, جس کے تحت کم از کم سزا 7 سال بنتی ہے. تو یہ وائبز آ رہی ہیں, ڈسکشن ہو رہی ہے کہ عمران خان کو اگر وہاں سے اٹک سے اڈیالہ منتقل کرنے کا مقصد ان کو ریلیف دینا نہیں ہے تو پھر کیا مقصد تھا. تو پھر آگے سے بتایا جاتا ہے کہ سائفر والا کیس جو ہے اسے جلدی نپٹانا ہے, تو اس لیے یہ کیا. جی ناظرین, آپ نے رضوان رضی صاحب کا انالیسس سنا کہ یہ ساری صورتحال کیوں کریٹ کی جا رہی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے, کیا تاثر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مزید بھی جو بھی خبریں جو ہے وہ سامنے آئیں گی اس پہ رضوان رضی صاحب کا انالیسس ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کو سنواتے رہیں گے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.